बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़ुलजलाल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। आप सभी नाजरीन को दास्ताने कायनात चैनल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खलूस भरा सलाम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसल विलादत के बारे में, और साथ ही बात करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने पर दुनिया में होने वाले चंद मोजज़ात के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर जवानी तक के सफ़र में होने वाले चंद दिलचस्प वाक़ियात व मोजज़ात के बारे में कि अल्लाह ताला को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत है। तो वीडियो को आखिर तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, बाइस वजह तख्लीक़ कायनात हजूर सरवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया आबो गुल में तशरीफ लाए तो पीर का दिन था। हयात तैयबा के इस पहले दिन पीर को एवान कसरा में ज़लज़ला आ गया और इसके 14 बुर्ज गिर गए। नारे फारिस बुझ गई जो 1000 साल से नहीं बुझी थी, और इसके अलावा बहरिया सावा खुश्क हो गया। हजूर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मेरे बदन से एक नूर तलू हुआ जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। आप किसी गंदगी के बगैर पाक साफ पैदा हुए। हजरत उस्मान बिन अबी अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा फरमाती हैं कि विलादत के वक्त जिधर नजर जाती नूर ही नूर था। हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा शिफा फरमाती हैं कि जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने एक आवाज सुनी, कोई कह रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमत हो। हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं, जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप सजदा में पड़ गए और दोनों उंगलियां आसमान की तरफ उठाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा में जाने के बाद उंगली आसमान की तरफ उठाकर फसी जुबान में फरमाया, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इसी तरह हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ जिसके बाइस हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से ओझल हो गए। मैंने आवाज सुनी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम की सैर कराई गई है ताकि तमाम मखलूक आपकी सिफात, आपकी सूरत और इस्म गरामी से आशना हो जाए। ये बादल सिर्फ एक लम्हे के लिए मुनव्वर रहा, इसके बाद पहले से बड़ा बादल आया। इसमें मैंने इंसानों घोड़ों की आवाजें सुनी। एक आवाज सुनाई दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जिन्नों, इंस और चरिंद परिंद दिखाए गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम की सफूतो बुजुर्गी, नूह की रिकत, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सी आजमाइश, दाऊद की सूरत, अयूब का सबर, याया का जहद, ईसा की सखावत अता हुई। ये बादल भी सिर्फ लम्हा भर के लिए रोशन हुआ। दाया ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आपको नहलाने का इरादा किया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसी जुबान से फरमाया, मैं आब रहमत से गुसल दिया गया हूँ, अजल में भी पाक था और अब भी पाक पैदा हुआ हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हर जगह, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब और जमीन और आसमान पर फैल गया तो यमन के एक बुत खाने में बैठा आमिर नामी शख्स आसमान से मलाइका को उतरते और पहाड़ों और दरख्तों को सजदा करते देख देख कर हैरान हो रहा था कि इसका बुत ऊंधा गिर गया, और इसमें से आवाज आई कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका सैकड़ों बरस से इंतजार था इस दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। इनसे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे, इनके इशारे से चांद दो टुकड़े होगा। आमिर की बीवी ने सुनकर बुत से मालूम किया कि इस नबी का नाम क्या है और कहाँ पैदा हुए हैं। बुत ने आपका नाम बताया। इस आमिर की एक अपाहिज लड़की थी। जब इसने विलादत मुबारक का नूर देखा तो अर्ज की, इलाही इस नूर में अगर बरकत है तो इसका हिस्सा मुझे भी मिले, पर वो फौरन तंदुरुस्त हो गई। आमिर अपनी बेटी की इस तंदुरुस्ती पर सख्त हैरान हुआ और आपकी ज़ियारत के लिए मक्का मुकरमा पहुंचा। तलाश के बाद हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा
کہ دور دولت پر پہنچا۔ عرض کی کہ خدا کے واسطے مجھ غریب الوطن عاشق زار کو اپنے صاحبزادے کا جمال دکھا دیں۔ حضرت عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی عامر آپ کے قدموں میں جاں بحق ہو گیا۔ ناظرین، ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سال قریش کے لیے فراخی اور کشادگی کا سال کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے قریش تنگی اور قحط کا شکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس سال زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت بار آور ہو گئے اور قریش کے پاس ہر طرف سے زور کی بارش آنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے دین میں میرے شامل ہونے کی وجہ آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند ادھر کو چلا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح اٹھتے تو بغیر سرمے کے آنکھیں سرمگی ہوتی اور بالوں میں تیل نہ لگانے کے باوجود بالوں میں تیل لگا ہوتا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند بچپن کی اداؤں کے بارے میں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلتی تو سب سے پہلا لفظ آپ کی زبان میں مبارک سے نکلا وہ تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرہ واسیلا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پلانے کے ضمن میں چند فضائل و کرامات اور معجزات کا بیان اس طرح ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ آئی۔ یہ زمانہ شدید قحط سالی کا تھا، آسمان سے زمین پر پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا تھا۔ ہماری ایک گدھی تھی جو لاغر اور کمزور تھی، جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ ایک اونٹنی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ نہ دیتی تھی۔ میرے ساتھ میرا بچہ اور میرے شوہر تھے۔ ہماری تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ رات چین سے گزرتی تھی نہ دن آرام سے۔ جب ہمارے قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ پہنچی تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے تمام بچوں کو لے لیا سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ جب وہ یہ سنتی تھیں کہ وہ یتیم ہیں تو ان کے یہاں جاتی ہی نہیں تھی۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی جس نے کوئی بچہ نہ لیا ہو، صرف میں ہی باقی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو نہ پاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم بغیر بچے کے لیے مکہ مکرمہ سے لوٹنا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں اور اسی یتیم بچے کو لیے لیتی ہوں، میں اسی کو دودھ پلاؤں گی۔ اس کے بعد میں گئی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں لپیٹیں مار رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراٹے لیتے ہوئے اپنی فقہ یعنی کہ گدی پر محو خواب ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں خراٹے لیتے تھے، اور قبرستانی میں بھی خراٹوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اگر یہ تیز و شدید نہ ہو تو محمود ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھول دی اور میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں، کیونکہ حلیمہ کا ایک اپنا بیٹا بھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ حال رہا کہ حضور اپنے رضائی بھائی کے لیے دودھ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ آئی اور اپنے شوہر کو دکھایا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک پر عاشق ہو گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے، دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، باوجود یہ کہ اس سے پہلے اس کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا۔ انہوں نے اسے دوہا جسے انہوں نے پیا اور میں نے بھی پیا اور ہم خوب سیر ہو گئے اور خیر و برکت کے ساتھ اس رات چین کی نیند سوئے، کیونکہ اس سے پہلے بھوک و پریشانی میں نیند نہیں آتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ، بشارت و خوشی ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لے لیا، تم نہیں دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے، یہ سب اسی ذات مبارک کا طفیل ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اور زیادہ خیر و برکت رہے گی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے اور ایک شخص سبز کپڑے پہنے آپ کے سرانے کھڑا ہے۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو جگا کر کہا، اٹھیے اور دیکھیے۔ شوہر نے کہا، اے حلیمہ، خاموش رہو اور اپنی اس حالت کو چھپائے رکھو، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن سے یہ فرزند پیدا ہوا ہے یہود کے علماء و احبار نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، انہیں چین و قرار نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا اور مجھے بھی سیدہ آمنہ نے رخصت کیا۔ میں اپنے دراز گوش یعنی گدی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی۔ میرا دراز گوش خوب چست و چلاک ہو گیا اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگا۔ جب ہم کعبہ کے سامنے پہنچے تو 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور چلایا، پھر قبیلہ کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگا۔ لوگ اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے۔ عورتوں نے مجھ سے کہا، اے بنت زبیب، کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ آئی تھی، جو تمہارے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا تھا اور سیدھا ہل تک نہیں سکتا تھا؟ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ وہی جانور ہے اور یہ وہی دراز گوش ہے، لیکن حق تعالی نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی قوت عطا فرمائی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دراز گوش کو جواب دیتے سنا کہ ہاں، خدا کی قسم میری بڑی شان ہے، میں مردہ تھا، مجھے زندگی عطا فرمائی، میں لاغر و کمزور تھا، مجھے قوت و توانائی بخشی۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم پر تعجب ہے اور تم غفلت میں ہو اور تم نہیں جانتی کہ میری پشت پر کون ہے۔ میری پشت پر سید المرسلین، خیر الاولین و آخرین اور حبیب رب العالمین ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ راستے میں دائیں بائیں میں سنتی کہ اے حلیمہ، تم تو نگر ہو گئی اور بنی سعد کی عورتیں تم بزرگ ترین ہو گئی، اور بکریوں کے جس ریوڑ پر میں گزرتی بکریاں سامنے آ کر کہتی، اے حلیمہ، تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ ہم جس منزل پر قیام کرتے، حق تعالیٰ اس منزل کو سرسبز و شاداب فرما دیتا، باوجود یہ کہ وہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ اور جب ہم بنی سعد کی بستی میں پہنچ گئے تو کوئی خطہ ایسے زیادہ خشک و ویران نہ تھا، لیکن میری بکریاں چراگاہ میں جاتی تو شام کو خوب شکم سیر، تر و تازہ اور دودھ سے بھری ہوئی لوٹتی، تو ہم ان کا دودھ دھوتے اور ہم سب خوب سیر ہو کر پیتے اور دوسروں کو پلاتے۔ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم اپنی بکریوں کو ان چراگاہوں میں کیوں نہیں چراتے جس چراگاہ میں بنت ابی زبیب کی بکریاں چرتی ہیں، حالانکہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ ہمارے گھر میں یہ خیر و برکت کہاں سے آئی ہے۔ یہ برکت و نشاط غیبی چراگاہ اور کسی اور چارے سے تھی۔ اس کے بعد ہماری قوم کے چرواہوں نے ہمارے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چرانا شروع کر دیں۔
یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان کے اموال اور ان کی بکریوں میں بھی خیر و برکت پیدا کر دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمام قبیلے میں خیر و برکت پھیل گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود گرامی کی برکت سے ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بات کرنے کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنتی کہ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرہ واسیلا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنگھوڑے میں چاند سے باتیں کرتے اور اشارہ کرتے دیکھتی، اور جس طرف چاند کو اشارہ فرماتے چاند اسی جانب جھک جاتا اور فرشتے آپ کے گہوارے یعنی پنگھوڑے کو ہلاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں مذکور ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا زمانہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو کھیلتا کودتا دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دور رہتے اور انہیں اس سے منع فرماتے اور کہتے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا گیا۔ اسی کے مانند حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ ایک دن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی ایک ماہ میں ہوتی ہے، اور ایک ماہ میں اتنی ہوتی جتنے دوسرے بچوں کی ایک سال میں ہوتی، اور روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متجلی ہو جاتے۔ منقول ہے کہ روزانہ 2 سفید مرغ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 2 مرد سفید پوش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریباں میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ روتے، نہ چلاتے اور نہ بد خلقی کا اظہار فرماتے۔ شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حال تھا، اور جب کسی چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک رکھتے تو بسم اللہ کہتے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور دبدبہ سے اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دیتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 سال پورے گزر گئے۔ فرماتی ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دور نہ جانے دیتی۔ ایک روز مجھ سے غفلت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر رہتی تھی، چلے گئے۔ یہ دن گرمی کا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چل دی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ میں نے شیمہ سے کہا کہ کیوں گرمی اور لو میں لے کر آ گئی؟ شیمہ نے کہا کہ ہم نے تو گرمی کی شدت محسوس ہی نہیں کی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رہا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے بادل ساتھ چلا جاتا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل کا سایہ کرنا بچپن سے ہی تھا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ دائمی طور پر نہیں تھا کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ابر سایہ کرتا، اور یہ صورت ضرورت و حاجت کے وقت ہوتی۔ سینہ مبارک کے چاک کرنے اور قلب اطہر کو غسل دینے کا قصہ بھی دایا حلیمہ سعدیہ کے ہاں پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے فرمایا، اے مادر، مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں کیوں نہیں بھیجتی تاکہ میں سیر کروں اور آپ کی بکریوں کو چراؤں؟ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کی اور آنکھوں میں سرما لگایا، کپڑے بدلے اور بد نظری سے بچنے کے لیے آپ کی گردن میں یمنی تختی باندھی۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے توڑ کر پھینک دیا اور فرمایا، میرا رب میرا محافظ ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بکریاں چرانے میں مشغول ہو گئے۔ جب آدھا دن گزرا تو زمرہ، حلیمہ کا بیٹا، ابا جان اماں جان پکارتا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، محمد ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور ان کے قریب آ کر انہیں ہمارے درمیان سے پہاڑ پر لے گیا اور لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کیا۔ آگے ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوا۔ اس پر حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر بیٹھے ہوئے
आसमान की जानिब देख रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखा तो तबस्सुम फरमाया। ये किस्सा अहदीस की किताबों में मुख्तलिफ नोयतों और इबारतों से आया है। अबू याला, अबू नईम और इब्ने असाकर शदाद बिन ओस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज मैं बनी लैस बिन बक्कर में अपने रजाई भाइयों के साथ वादी में था कि यकायक मेरी नजर 3 अशखास पर पड़ी। इनमें से एक के हाथ में सोने का तश्त था जो बर्फ से भरा हुआ था, और एक रिवायत में है कि एक हाथ में चांदी का आफ्ताबा था और दूसरे के हाथ में सब्ज जमर्दगी लगन थी जो बर्फ से लबरेज थी। फिर उन्होंने मुझे अपने साथियों के दरमियान से पकड़ा। मेरे सब साथी अपने मुहल्लिब की जानिब भाग गए। इसके बाद इन तीनों में से एक ने मुझे जमीन पर नरमी से लिटाया और एक ने मेरे सीने को जोड़ों के पास से नाफ तक चीरा और मुझे किसी किस्म का दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बाद पेट की रगों को निकाला और इस बर्फ से उसे खूब गुसल दिया। फिर उसे अपनी जगह रख कर खड़ा हो गया। दूसरे शख्स ने इससे कहा, अब तुम हट जाओ। इसके बाद इसने अपने हाथ को मेरे जोफ में डालकर मेरा दिल निकाला। मैं उसे देख रहा हूँ। फिर उसे चीरा और उससे स्याह लोथड़ा निकाला और एक रिवायत में है स्याह नुक्ते को निकाला और इसे फेंक दिया। इसने कहा, यह शैतान का हिस्सा है। फिर उसे इस चीज से भरा जो इनके पास थी। एक रिवायत में इसे शकबा से ताबीर किया गया है। इसके बाद अपने दाहिने और बाएं कुछ इशारा किया, गोया वो कुछ चीज मांग रहा है। तो उन्होंने एक अंगश्तरी नूर की दी जिसकी नूरानियत से आंखें खैरा होती थी। इसके बाद मेरे दिल पर मोहर लगाई और मेरा दिल नूर से लबरेज हो गया। वो नूर नबूवत और हिकमत का था। फिर दिल को अपनी जगह रख दिया तो मैं इस महर की ठंडक को खुशी अरसा दराज तक महसूस करता रहा। इस तरह मवाहिब के अल्फाज हैं कि तो मैंने इस मोहर की ठंडक अपने सीने में पाई, और इबारत यूं है कि इसकी ठंडक और खुशी अब भी अपने जोड़ों और रगों में पाता हूँ। इससे मालूम होता है कि ठंडक का पाया जाना तमाम उम्र मुबारक तक चलता रहा। फिर उन्होंने सीने को जोड़ से नाफ तक हाथ फेरा और वो शगाफ मिल गया। इसके बाद मुझे आहिस्तगी से उठाया और मुझे सीने से लगाया और मेरी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया और कहने लगे, ए खुदा के हबीब, कुछ ना पूछिए। अगर आप जानते कि आपके लिए क्या खैर खूबी है तो आपकी आंखें रोशन हो जाती और आप खुश होते। इसके बाद वो मुझे वहीं छोड़कर आसमान की जानिब परवास कर गए और मैं इनको देखता रहा। हुलिया शरीफ के बयान में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना शिकम मुबारक पर इस जोड़ के नक्शो निशान को सीधी लकीर के मानिंद देखा करते थे। नाजरीन, आज की वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ से करते हैं कि अल्लाह हम सब को अपनी ईमान में रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लड़ने वालों की मदद फरमाए और इनके जरिए तमाम उम्मत को काफरों के जुल्म से निजात अता फरमा दे और जिल्लत से निकाल कर इज्जत अता फरमा दे और हमारी इस जान को अपने दीन के लिए कबूल फरमा लें। हमें सीधे रास्ते पर चलाए और हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह।